अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, कल के वाक़ये के बाद ये तो तय है कि रियासत पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला। आज से 40 साल कबल भी सियासी जलसों को तशद्दुद और हंगामा आराई से रोका गया, जिंदान खानों के दरवाजे खोले गए, जिस्मानी और ज़हनी सजाएं दी गईं। कल नैब के अहाते में भी हूबहू यही मंजर रहा। बकौल मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो घर से अकेली पेशी के लिए निकली और शायद उनके इल्म में लाए बगैर कारकुनान का एक बड़ा हजूम उनके साथ हो लिया। हजूम की तैयारी इतनी कमाल थी कि वो अगर किसी कार्रवाई के लिए नहीं तो जवाबी कार्रवाई के लिए भरपूर तैयार थे। जमात का ख्याल है कि मरियम नवाज पर कातिलाना हमला हुआ, मंसूबाबंदी के तहत उन पर पथराव किया गया और बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ी गई। इस वाकये ने नून लीग के हक में 3 बड़े काम किए, या मैं कहूं कि 3 काम आसान कर दिए। नंबर 1, कारकुनान को सियासी तौर पर मुतहर्रिक कर दिया। कारकुनान मरियम नवाज की जज्बाती और दबंग तकरीर से एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए और मरियम नवाज ने भरपूर सियासी री एंट्री की। नहत्ती लड़की के बाद डरते हो तो बुलाते क्यों हो, पीएमएलएन की मीडिया टीम का ट्विटर ट्रेंड बन गया। तीसरा बड़ा काम यह भी कि आज तक कहा जाता था पीएमएलएन के डीएनए में ही एहतजाज नहीं है, मारे खाना नहीं है, ये एहतजाजी सियासत पीपल्स पार्टी का डीएनए है और उनकी पहचान है। बहरहाल आज के बाद ये जरूर कहा जाएगा कि पीएमएलएन के डीएनए में भी एहतजाज जरूर है, मारे खाना जरूर है। नाज़रीन, ये अहवाल कल का। आज एक बड़ी खामोशी और बगैर किसी चर्चे के पंजाब के वजीर आला नैब में पेश हुए। उस्मान बुज़दार हाजिर हों की सदा लगी और 12 सवाल उनके सामने रख दिए गए कि जिनके जवाब के लिए उन्होंने 18 अगस्त तक की मोहलत मांगी और चल दिए। अब दिलचस्प बात यह है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सवालात शराब के लाइसेंस से ज्यादा उनके असासों की छानबीन से मुतल्लिक हुए। उस्मान बुज़दार से जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ नामों से जायदाद खरीदने का सवाल किया गया, रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बनाने से मुतल्लिक गज की गई। अमूमन एहतसाब इदारों की ये रवायत ही रही है कि जब किसी मुलजिम के मुतल्लिक फैसला पहले और तहकीकात बाद में शुरू की गई हों तो फिर केस घुमा फिराकर वहीं आन खड़ा होता है कि जहां फैसले का रुख हो। बुज़दार साहब से वजीर आजम मुतमईन मगर बड़े गैर मुतमईन हैं और चूंकि एहतसाब के अंधे रास्ते में कोई मंजर से गायब कर दिया जाए तो मामला ऐन कानूनी लगता है। सो कहा यह भी जा रहा है कि शायद सियासी सुबकी से बचने के लिए भी इधर कोई और इंतजाम किया जा रहा है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे। अख्तर मैंगल साहब का भी एक अहम बयान नेशनल असेंबली में, क्यों सेंसरशिप की बात हो रही है, क्यों बगैर डिबेट के सिग्नेचर्स कराए जा रहे हैं और फोर्सफुली काम कराए जा रहे हैं, किसको कहाँ पैगाम दिए जा रहे हैं, बात करेंगे एक वक्फे के बाद। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आई वेलकम यू सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं, मेंबर सेंट्रल इलेक्शन सेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। हमारे साथ कवल शौजब साहिबा मौजूद हैं, रुकन कौमी असेंबली हैं, फेडरल पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मैं आपसे आगाज करूंगी सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, इससे पहले कि हम आए कि ये पसे पर्दा कौन सी सियासतें चल रही हैं और क्या हासिल करना मकसूद है किसका। मैं बुज़दार साहब की आपको ट्वीट सुनाना चाहूंगी। आज कानूनी तकाजे पूरे करते हुए जाती हैसियत में नैब के सामने पेश हुआ और अपना मौक़िफ़ पेश किया। इंक्वायरी के मामले पर नैब को हकाइक से आगाह किया और इबहम दूर करने के लिए हकाइक सामने रखे। नए पाकिस्तान में कोई कानून से बालातर नहीं। कौम ने कल कानून शिकनी और आज कानून पसंदी का मुजाहिरा देखा। पंजाब में कानूनी क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक अमूर हुकूमत चला रहे हैं, गलत काम ना किया है ना करेंगे। तो सर, आई थिंक द एम्फेसिस ऑन कल कानून शिकनी और आज कानून पसंदी का मुजाहिरा देखा गया। वी कीप कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन सर, क्यों इतना बड़ा शो क्रिएट करके और इतने हजूम के साथ आप गए? मैंने इब्तिदाइये में भी कहा, आई डोंट नो अगर आपने सुना कि नहीं, कि शायद अगर कार्रवाई नहीं तो जवाब कार्रवाई या जवाबी कार्रवाई करने के लिए आपके कारकुनान जरूर तैयार थे। मेरे ख्याल में अगर आप इस बात जो आप कह रही हैं इसको सही मान लिया जाए तो फिर आपका क्या तज्जिया होगा 4.5 महीने का जो धरना दिया गया था उसके मुतालिक। यानी आप ये समझती हैं कि कोई फैशिस्ट रजीम है, हिटलर की रजीम है, जिसमें कुछ लोगों के लिए तो एक आइन है और कुछ और लोगों के लिए एक और आइन है। कुछ लोगों को तो ये हक है कि वो 4.5 महीने का धरना दें, वो ट्रक लगा के दीवारें तोड़ें और पार्लियामान पे कब्जा करें।
सेक्रेटेरिएट का घेराव करें और 3 दिन सेक्रेटेरिएट को बंद रखें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें गंदी लटकाएं या धुली हुई लटकाएं, पीटीवी पे हमला करें और वहाँ पे विक्ट्री के निशान बनाएं, एसपी को सड़क पे घसीटें, उसका सर भी फाड़ दें और उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दें। ठीक है, तो आप मान रहे हैं कि पेशी के साथ साथ सियासी जलसा भी था ये? सुनिए, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल कतई नहीं कह रहा हूँ। मुझे इस सवाल पे हैरत है कि अगर लोग किसी जगह पे अपने सियासी लीडर को मिलने के लिए, देखने के लिए जाना चाहते हैं, बिलखुसूस अगर वो किसी जगह पे जा रही हैं बहुत अरसे के बाद, क्योंकि वो पब्लिक, बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं जाती, तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई जाने की या लोगों के आने की क्या ज़रूरत थी। एक तो आपको ये सवाल लोगों से पूछना चाहिए। मेरा सवाल आपने नहीं समझा सर, मैंने कहा अगर कार्रवाई के लिए नहीं मुतहर्रिक हुए थे तो जवाबी कार्रवाई के लिए जरूर हुए थे। नई फुटेजेस भी हम फिर से देख रहे हैं सर, जिधर गाड़ियों से थैले उठा के पकड़ाए जा रहे हैं कारकुनान को, और वो उसको खोल के रोड़े उठा के भी मार रहे हैं। सो आई एम आस्किंग, नॉट कार्रवाई तो जवाबी कार्रवाई के लिए बहरहाल तैयार थे कुछ लोग। देखिए, दो तीन चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि अगर किसी ने कोई ऐसी कार्रवाई की है तो इसमें कोई शक नहीं है कि क्यों उसको इन्वेस्टिगेट ना किया जाए। हम उसका दिफा क्यों करेंगे अगर कोई घर से ईंट या पत्थर लेकर आता है? बिल्कुल नहीं करेंगे दिफा, उस पर आप जरूर इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि वहां पर लोग क्यों आए थे, यहाँ पर तो शरारतों के लिए भी लोग डाले जाते हैं, इससे पहले भी आप ये हालात देख चुकी। और अगर किसी ने किया है तो उसको बिल्कुल अपना जवाब भी देना चाहिए। लेकिन आपने क्या मेरे हाथ में कोई ईंट देखी है? आपने मोहम्मद जुबैर साहब के हाथ में कोई ईंट देखी है? आपने किस लीडर के, पीएमएलएन के हाथ में कोई ईंट देखी है? हम तो वहां मौजूद थे, सुबह 10 बजे से लोग बैठे हुए थे और तकरीबन मरियम नवाज साहिबा के आने तक के साथ मुसद्दिक साहब, फिर तो मैं आपसे ये पूछूं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहीं इमरान खान या उनके फर्स्ट ईयर लीडरशिप की इनमें से किसी की शलवारें लटकी थी, या पार्लियामान के ऊपर चढ़ते हुए ये खुद कूद रहे थे आरिफ अलवी साहब जो आज प्रेसिडेंट हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई मीन जिस दिन माजरत फॉर द लैक ऑफ पार्लियामानी लैंग्वेज ओवर हियर। कोई बात नहीं, आपका हक है, आप कोई भी जुबान बोलना चाहें, लेकिन जब पार्लियामान की दीवार तोड़ी गई है तो उस दिन ये तमाम लोग बैड टेस्ट, बट आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि मैं आपका पॉइंट समझ के उसका जवाब दे रहा हूं ना। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप क्लिप्स चलाएंगे तो आपको तमाम लीडरान नजर आ जाएंगे वहां पर। लेकिन कल की जो फुटेज है, आपके पास आपके लोग वहां मौजूद थे, आपके पास टाइम स्टैम्प्ड फुटेज है कि जैसे ही मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी आई है, जिसको लोग कह रहे हैं पानी फेंका गया, वो पानी नहीं था, वो मिर्चों वाला पानी, जहरीला तेजाबी पानी था जो लोगों पर फेंका गया। क्यों फेंका गया? ये किस चीज की तैयारी थी? Okay. आप मुझे बताइए कि कौन सा मुल्क है जहां पे, अगर आप मुझे इजाजत दें, आजकल इतनी सेनेटर साहब इतनी पोलराइज्ड हमारा मुल्क हो गया ना बदकिस्मती से, कि देखना मैंने आपसे सवाल पूछना है जो मुझे आपकी जमात और कारकुनों का नहीं समझ आया, मगर मैं पीटीआई से भी वो सवाल जरूर पूछूंगी कि क्यों रियासत ने सियासत के दर्जे पे उतर के बर्ताव किया। इनसे जरूर पूछा जाएगा कि क्यों, अगर मरियम नवाज की उधर गाड़ी थी तो पुलिस अफसरान रोड़े मार रहे हैं, व्हाई डज इट हैव टू कम डाउन टू दिस? बट द फैक्ट रिमेंस कि व्हाट आई हैव टू आस्क हर, आई विल आस्क हर। आपने अपना जवाब देना है। मैं अपना ही जवाब, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं कहा, मैं आपको अपना जवाब दे रहा हूं। जब आपने सवाल पूछा, जब मैंने पैरेलल आईनी ड्रॉ किया, मैंने आपको बोला कि क्या शहर में दफा 144 थी? जवाब है नहीं। क्या आइन इसकी इजाजत देता है? जी बिल्कुल देता है। मार्शल लॉ था? नहीं। आपको बुनियादी सर, 4 दिन से खबरें जरूर थी कि सब काफिला तैयार हो और उनकी सपोर्ट करने के लिए साथ निकलेंगे। आप भी मौजूद थे, इस्लामाबादी लीडरशिप भी सारी लाहौर पहुंच चुकी थी। कल मेरे शो में जितने लोग आए उन सब ने ट्वीट किया हुआ था, जुबैर आ गए कराची से, तो ये प्लान तो था। अगर आप लोग तैयार थे तो हुकूमत भी पढ़ रही होगी कि ये प्लान है। मैंने जुबैर साहब से खुद कोऑर्डिनेट किया, मैंने तलाल से खुद कोऑर्डिनेट किया। हम सब ये चाहते थे कि हम जाके उनके घर से उनके साथ आए, हमें किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। यानी हमें बुलाना तो दरकिनार, जब हम जो करना चाह रहे थे वो भी नहीं कर पाए। लेकिन लोग थे, वो जोक दर जोक आ रहे थे वहां पे, बेशुमार लोग थे। आपने खुद फुटेज वहां पे देखी है और आपने टाइम स्टैम्प आपके पास फुटेज है जिसमें आपको पता है कि पहले तेजाबी पानी या जहरीला पानी किसने फेंका, क्या जरूरत थी। इससे पहले जो लोग आते हैं तो कभी किसी ने किसी की गाड़ी को जो आने वाला है ईंटें मारी हैं? कभी देखा है आपने ऐसे? कभी आपने देखा है जो वो गाड़ियां खड़ी थी वहां पे जिनके ऊपर वो लगे हुए थे वाटर? कब इससे पहले किसी की पेशी पे आपने ये सब कुछ देखा है? कभी आपने देखा है कि बैरियर्स लगा के सड़कें बंद बिलावल की पेशी, बिलावल भुट्टो की पेशी के ऊपर तो फिर वहां पे भी यही हुआ था। जरूर देखा था।
یہ وہاں بھی یہی ہوا. ایکچولی اینڈ آئی ول آسک قبل دس, حکومت وقت سے سوال جواب ضرور ہیں. دو بڑے سوال ہیں, تو کر کیا رہے تھے پولیس والے, اور ان کی گاڑی جس طرح توڑی ہے, تو یہ تو ایکچولی سیمز لائک کہ ان کو جسمانی نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کر رہا تھا. the government must answer for that. مگر مصدق صاحب مجھے کوئکلی ایک اور بات بتائیں کہ نیب لاہور نے شراب لائسنس کے خلاف قانونی اجرا کے حوالے سے بلایا بزدار صاحب کو, اور پھر یہ اثاثوں کی چھان بین تک معاملہ پہنچ گیا. یہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دس از ہیپننگ, اینڈ آئی لسٹ دا کیسز یہ جدھر جدھر ہوا ہے. مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور مقصود ہے, کچھ اور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یہ؟ جی میرا تو یہی خیال ہے جی, اور میرے خیال میں شاید جھگڑا بھی ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ ایک کیمپ ہے پی ٹی آئی میں اور یا ان کے ایسوسیٹس کا جو سپورٹ کرتے ہیں بھرپور انداز میں بزدار صاحب کو, اور ان کو وہ کیا وکیل وسیم اکرم پلس کہتے ہیں. اب تو یہ وسیم اکرم صاحب کو ایشو کرنا چاہیے, میں تو کر نہیں سکتا ہوں, لیکن بہرحال ان کو وسیم اکرم پلس کہا جاتا ہے. اور ایک اور کیمپ ہے جو ان کو لائبلٹی سمجھتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ ترقی کی شرح گرنے میں 6% سے منفی جانے میں ان کا کچھ ہاتھ ہے, جو سمجھتا ہے کہ پنجاب کی ترقی رکنے میں ان کا کچھ ہاتھ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو آگے بڑھنا ہے, اگر حکومت کو آگے بڑھنا ہے, تو بزدار کو ہٹانا ہی ہوگا. اور مجھے لگتا ہے یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے پیچھے محرکات کچھ ایسے ہیں کہ یہ اب ٹریپ ہو رہے ہیں بزدار صاحب, اور ان کے دن مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑے ہیں, یا دن تھوڑے ہیں, یا پارٹی کے اندر کو بڑا جھگڑا ہوگا. یہ میرا خیال ہے. ویری انٹرسٹنگ. اب اس کے اوپر بھی قبل شوزب صاحبہ دو اس کے مختلف ایسپیکٹس ہیں جن کو ذرا تراشنا ہوگا. محرکات مختلف دکھائی دے رہے ہیں. یہ ایسا دیکھیں نا, ان کے بقول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ کیمپس بھی ہیں. میں نے ابتدائیے میں کہا کہ سر جو بڑے ہیں اس ملک کے, وہ تو بہرحال ابھی سے نہیں, بہت دیر سے خان صاحب کو ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو ہٹا دیں, یہ نہیں کام کر سک رہے. فواد چودھری سمیت آپ کے اندر بھی کابینہ کے لوگ ہیں جو اعلان دو ٹوک ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ چکے ہیں ٹی وی پہ. مگر احسن اقبال صاحب کا یہ ماننا ہے, جو انہیں ٹویٹ کیا آج, کے اطلاعات کہتی ہیں کہ خان کی آشیرواد سے عثمان بزدار کو ہٹانے کے آپریشن کا بذریعہ نیب آغاز کر دیا گیا ہے, کیونکہ نیب ان کے اشارے بنا حرکت نہیں کرتی. تو دو آپشنز ہیں نا, یا تو ان کو ہٹایا جا رہا ہے نیب کے تھرو کس خان مان نہیں رہے, یا تو خان صاحب کی آشیرواد سے ہی ہٹایا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی سبکی اور امبیرسمنٹ سے بھی وہ ذرا بچ جائیں, کیونکہ ہی اتنا بڑا ان کو کر دیا تھا, ان کو لارجر دین لائف بنا دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مہر. دیکھیں احسن اقبال صاحب تو اتنے بڑے پروفیسر ہیں کہ ان کے فلسفے جو ہیں ان کی اپنے خود کو بھی نہیں ان کو سمجھ آتے ہوں گے, جس طرح کی وہ پھلجڑیاں چھوڑتے ہیں, اور جس طرح کے وہ کنسپریسی جہاز بنا کے سارا دن ویلوں کا کام یہی ہے کہ مصدق صاحب بھی کم فلسفر نہیں ہیں, آپ ان کو ایزی نہ لیں, میں آپ کو ذاتی معلومات پہ بتا رہی ہوں. جی میں اپنی بات کر دوں, ذرا دیکھیں. جی اللہ کا شکر ہے کہ کچھ سینسیبل لوگ ہیں, ان میں سے یہ بھی ہیں, لیکن اگر جب پارٹی کی بات آ جاتی ہے پھر اکثر سینسیبلٹی اور ایجوکیشن پیچھے رہ جاتی ہے, اور وہ دوسری باتیں افیلیشن آگے آ جاتی ہے. بٹ اینی ہاؤ, کمنگ بیک ٹو عثمان بزدار صاحب, دیکھیں نیب نے ابھی ان کو بلایا, انکوائری سٹارٹ ہوئی ہے. فواد چودھری سے لے کے اور بہت سارے لوگ ہیں, کیونکہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کسی وزیر اعلیٰ اپنا نہ سگا بھائی لگایا ہے, نہ اپنا کوئی بہنوئی لگایا, نہ اپنا کوئی بھانجا بھتیجا لگایا ہے. تو ایک ڈیموکریسی میں ہر ایک کو چانسز چاہیے ہوتے ہیں, اور فواد چودھری نون کینڈیڈیٹ تھے جو رکھتے تھے خواہش کے پنجاب کے چیف منسٹر بننا چاہتے تھے. تو ان کی انیماسٹی یا ان کے جو بیانات ہیں عثمان بزدار کے خلاف, وہ پرسنل لیول کی ان کے اپنے گرجز ہیں. لیکن جہاں تک ان کی پرفارمنس سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک سیکنڈ, فواد چودھری کے یہ بزدار صاحب کی کارکردگی اور پرفارمنس سے متعلق ان کے بیانات نہیں, کیونکہ ان کے پرسنل ایمبیشنز تھے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے, تو یہ ادھر سے اینیموسٹی یا ایک یہ رد عمل آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سپورٹ اور گورنمنٹ آف پی ٹی آئی کی فل سپورٹ اینڈ کانفیڈنس, انکلوڈنگ مائی سیلف, آئی ایم اے اسپوکس پرسن آف گورنمنٹ, ناٹ اینی منسٹر. تو میں آپ کو بڑے کنفرم طریقے سے بتا رہی ہوں کہ ہماری سب کی پوری سپورٹ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ہے, جب تک کہ وہ میرٹ پہ اور اپنے جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اس ٹریک پہ رہیں گے. سیکنڈلی, جو کل کی ایپیسوڈ ہوئی اور آپ ریاست کے بارے میں سوال کر رہی تھی, میں سب سے پہلے تو مریم صفدر روان صاحبہ سے ڈیمانڈ کروں گی کہ جو ان کی بلٹ پروف گاڑی ہے اس کی خدارہ جس کمپنی کی وہ ہے, پہلے آپ اس پہ سو کریں. دوسرا, یہ گاڑی دیں فورنزک آڈٹ کے لیے, کیونکہ اگر AK-47 سے 12 فٹ کے فاصلے سے بلٹ پروف گاڑیوں پہ اگر فائر کیے جائیں اور ان کی ایک سنگل اس پہ لائن نہ آتی ہو, یہ کون سے پتھر تھے یا ہینڈ گرنیڈ تھے جو جا کے لگے ہیں اور کریکس آنے شروع ہو گئے ہیں.
اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی بڑی سٹوری روز کے روز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے, کریکس ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہی ہیں اور اس کے اندر بیچ میں اور بھی چیزیں نکل کے آ رہی ہیں. تیسری بات یہ آپ نے شروع میں کہا کہ 40 سالوں میں کچھ نہیں بدلا. بہت کچھ بدلا, لیکن پی ایم ایل این کی سیاست نہیں بدلی. 1997 میں سپریم کورٹ میں ان کے والد صاحب نے اٹیک کیا, کل نیب میں پہلی دفعہ ہوا 21 سالوں میں کہ اس طریقے سے اٹیک کیا گیا ہو. اور دیکھیں ریاست کے اداروں کو آپ 100 دفعہ آئیں اور رپلائی ویسے, مگر میں کوئکلی آپ سے ایک بات پوچھ لوں, رانا تنویر صاحب کو کیوں پرچے میں ڈال دیے؟ وہ تو اسمبلی میں موجود تھے. اور میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. ممکن ہے کہ ایک کا پرچہ درج ہو جائے دوسرے کا نہ ہو رہا ہو. میں ذرا ایک منٹ, مجھے بہت کچھ ہے جو نہیں بدلا. جی مہر, مجھے ایک منٹ صرف تھوڑا سا کمپلیٹ کر لینے دیں آرگومنٹ. ہمارے جو سینیٹر صاحب ہیں مصدق صاحب نے بڑی 2 ڈیفرنٹ چیزوں کو آپس میں کمپیریزن کر دیا. دیکھیں 14 قتل ہوتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں, اس کے نتیجے میں دھرنا ہوتا ہے اور 2 جماعتیں آ کے بیٹھتی ہیں اور سارے فورمز پہ اور تمام لا کی جو جتنے بھی ادارے تھے ان کے دروازے کھٹکانے کے بعد آئے اور پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ آئے. یہ تو کل نیب کی انکوائری میں جا رہی ہیں, بیل پہ گھر آئی ہوئی ہیں, اس پہ آپ اس طرح کا ریاکشن, اس طرح کے پلان طریقے سے پتھر لے کے جا رہے ہیں. اور جو پولیس نے جوابی کارروائی کی تھی, انہوں نے اٹیک نہیں کیا تھا. وہ جس روڈ پہ ہیں وہاں پہ نہ کوئی قریب سڑک بن رہی ہے, نہ اتنے بڑے پتھر پولیس نے لا کے کیے ہوئے تھے. یہ ان کی اپنی گاڑی کی فوٹیجز آئی ہیں, وہ گاڑی پوری دکھائی گئی ہے. اب کیمرے کی آنکھ بدل گئی. دیکھیں نا, this will be never ending. I mean آپ ایک زاویے سے فوٹیج دیکھیں, وہ کسی اور زاویے سے نہیں. اب یہ دیکھیں کیسز چلیں گے تو ہر سامنے آئے گی. مہر اب کیسز جب چلیں گے تو یہ فوٹیجز اور یہ سارا کچھ سامنے جائے گا. پرچے نہیں درج ہو رہے بی بی, تو پھر یہ ہم کس طرح بھروسہ کریں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا جج جوری بھی آپ خود ہوں. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. بفور آئی موو آن ٹو بیرسٹر عامر, کوئکلی سینیٹر مصدق ملک صاحب, یو ہیو اے رائٹ آف ریپلائی. کنول شوذب صاحبہ کی آپ نے بات سنی, وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کا ویسے انہیرنٹلی ڈی این اے نہیں بدلا آپ کی جماعت کا, اینڈ وہ کہتی ہیں کہ ہم پوری جماعت جو ہے وہ بزدار صاحب کی بیکنگ کر رہے ہیں. آپ کی تو ذاتی اسلام دعا دوستی بھی ہے بڑی فواد چودھری صاحب سے. ڈو یو تھنک اٹ از ہز پرسنل ایمبیشن وچ گائیڈز ہم ٹو سے دیز تھنگز, اینڈ ارسپیکٹو قطع نظر اس سے بہت سے بڑے ہیں, بہت سے اور لوگ ہیں جو ناکو ناک ہیں. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر فواد چودھری صاحب کی یہ بات کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے ہے, تو فواد چودھری صاحب کی وہ ٹیکنوکریٹس والی بات جس سے تمام الیکٹڈ ممبران جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ اگری کرتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کو وزارتیں نہیں سونپی جانی چاہیے اور کچھ کو ریموو بھی کیا گیا, وہ بھی ان کا کوئی ذاتی مفاد تھا. اور اگر یہ بھی آپ بات چھوڑ دیں تو فیصل باڈا صاحب نے جو الزام لگایا تھا اسد صاحب کے اوپر اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر کابینہ کے اجلاس میں کہ وزیر اعظم پلک نہیں جھپکنے کی, یہ دونوں طاق لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم کی کرسی پہ, ان کا بھی کوئی ذاتی مفاد تھا. وہ ڈپٹی وزیر اعظم یا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, یا جو راجہ ریاض صاحب کا ان کا کیا ذاتی مفاد تھا. جی, ان کی پارٹی کے اندر اس وقت آپ جتنے لوگوں سے آپ کی دوستی ہو, اگر ذاتی طور پہ پوچھیں تو سب آپ کو یہی داستان سنائیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. تو چلیے چھوڑ دیں اس بات کو. مہر ایک سیکنڈ مجھے دیجیے, مہر ایک سیکنڈ میں صرف کہنا چاہ رہی ہوں. مہر مجھے صرف ایک سیکنڈ دیجیے. اگر فواد چودھری صاحب مصدق صاحب پھر آپ جواب دے دیں. جی کوئکلی سر, کوئکلی. جی, دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جتنا آئین قانون ہے یہ صرف ان کے لیے ہے. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نیب کے دفتر جا رہا ہو لیڈر, تو کسی کے پاس, سٹیزن کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ باہر کھڑا ہو. اگر کوئی آپریشن ایک سیاسی جماعت پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے اوپر ہو رہی ہو تو آئین میں نام لے کے لکھا ہوا ہے کہ ان کو حق نہیں کہ وہ سڑک کے اوپر آئیں, صرف ان کو حق ہے کہ یہ کہیں کہ 4 علاقوں میں دھاندلی ہوئی کانسٹیٹوئنسی میں, اس لیے ہم دھرنا دینا چاہتے ہیں. اور اس کی بھی کلی کھول دی ہمارے جو جہانگیر ترین صاحب ہیں جنہوں نے بولا کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی. میں نے وزیر اعظم کو کہا, پھر میں نے اون چودھری کو کہا ذرا. ٹھیک ہے, مجھے مصدق صاحب give me a chance. I need to okay that's fine. I need to move forward quickly sir. یہ بیرسٹر عامر صاحب, یہ نیب کے کیسز کے حوالے سے دیکھیں نا, یہ بلایا کسی اور کام کے لیے, میں اور پھر عامر صاحب گھر ہی چلے جاتے ہیں. لے لیجئے اپوزیشن 1 ہے, عامر صاحب کی جماعت اور مصدق صاحب کی جماعت تو اب ایک ہی بات ہے. یہ 2 کا ہونا یہ بھی دن آنا تھا, پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این ون اینڈ دی سیم تھنگ. میں صرف اتنا جوائنٹ اپوزیشن ہے نا, میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں
کہ اگر فواد چودھری صاحب کے فرمودات اور ارشادات کو اپوزیشن اتنا سیریس لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ بالکل صحیح ہیں، تو جو باتیں انہوں نے مریم صاحبہ اور آپ سب کے بارے میں کی، پلیز اس کو بھی ایسے انڈورس کیا کریں. ٹھیک ہے جی. بیرسٹر عامر مجھے بتائیے گا کہ یہ بتائیے کہ جو 35 پنکچر والی تھی، ایک منٹ ذرا مجھے بھی اب جواب دینے دیں. جو 35 پنکچر والی بات تھی وہ میری بھی ٹرن ہے یا ان دونوں کا پروگرام؟ سر یہ تو مکالمہ کہیں اور ہی چلا جائے گا. بیرسٹر صاحب کو بسم اللہ تو کرنے دیجئے. بیرسٹر صاحب یہ نیب کے کیسز اور ایسڈ بیونڈ مینز کی ایک لمبی فہرست ہے. فواد صاحب کو بلایا گیا آشیانہ اسکیم کے اندر، پھر ایسڈ بیونڈ مینز کیس چھڑ گیا. شہباز شریف کو بھی آشیانہ صاف پانی میں بلایا گیا، ایسڈ بیونڈ مینز چھڑ گیا. شاہد خاقان عباسی کو بھی LNG اینڈ لاس آف نیشنل ایکسچیکر کیس پہ بلایا گیا. انلیگل اپوائنٹمنٹس آف MD PSO بنا دیا گیا کیس کو. احد چیمہ اگین آشیانہ اسکیم کے اندر بلایا گیا، ایسڈ بیونڈ مینز. اب سب سے پہلے اندر گئے تھے، ابھی تک بےچارے اندر ہیں. مریم نواز چودھری شوگر مل کے اندر بلایا گیا دیگر کیسز کے اندر، مگر اب ان کا بھی ایسڈ بیونڈ مینز کا ہی کیس یہ چھڑ گیا ہے. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی چیز اب بزدار صاحب کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. سو ڈو یو سی دس ایز اے بیلنسنگ ایکٹ؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ باقی آپ لوگ جو کہتے ہیں وکٹمائزیشن نہیں ہے، دیکھیں نا ایک چیف منسٹر کو بلا لیا ایک صوبے کے، یا جس طرح یہ PMLN کی تھیری ہے there is more than meets the eye ہے. بہت شکریہ. دیکھیں بیلنسنگ ایکٹ تو اس وقت ہوتا کہ اگر پرائم منسٹر کے خلاف جو الزامات ہیں ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تگڑے لوگوں کے خلاف 300 ارب روپے کے الزامات ہیں اور ان کا کوئی نام ECL میں نہیں آیا اور وہ باہر آرام سے چلے گئے ہیں، کیبنٹ میں بیٹھے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں. اگر ان کے بارے میں ہوتا جو کہ تگڑے ہیں حکومت میں، تو میں کہتا ہوں عثمان بزدار صاحب بیچارے ایک مرنج شخصیت ہیں، اور ہمارے پنجابی میں سہیل وڑائچ صاحب انہیں کگو کوڑا کہتے ہیں. ان کے بارے میں 5-7 بوتلیں شراب کی ڈال کے اور انہیں ایسے خراب حالات پہ کہ ان پہ بھی اگر کوئی کیس بنانا تھا تو ان پہ یہ شوگر سکینڈل کے اوپر بھی بن سکتا تھا. میں نے کوئی اپنا لفظ استعمال نہیں کیا. اگر کیس بنانا تھا تو ان پہ یہ بن سکتا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ٹرم ہے نا ایسڈز بیونڈ مین، یہ تو بڑی ایک مشکوک اصطلاح ہے. اور اگر آپ یہ چیئرمین نیب کے اوپر بھی لگا دیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ بھی اثاثے اپنے ثابت نہیں کر سکیں گے. یہ میں بالکل دعوے کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں. تو یہ ایک ایسا قانون ہے، یہی وہ ڈریکونین لاز ہیں اور اختیارات ہیں جو نیب کو دے دیے گئے ہیں. میں کہتا یا مصدق ملک صاحب کہتے تو شاید آپ کو بات یا کمل صاحبہ کو اچھی نہ لگتی، لیکن اب تو جسٹس باقر نے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے ایک فیصلہ لکھ دیا اور اس میں نیب کے بارے میں جو کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو سر اب آپ کو سپریم کورٹ اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے آج کل، تو پھر بات سنیے کہ سندھ میں مافیا آپریٹ کر رہی ہے، مکمل تباہی ہے، حکمران انجوائے کر رہے ہیں. آج بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے. ایک وقفہ لے لوں پھر بتاتے ہیں سر کس طرح بتایا کہ صوبے میں انارکی پھیلی ہوئی ہے اور کون کام. بالکل آپ وقفے کے بعد آپ سے ہی آغاز کروں گی سر، کیونکہ بہرحال یہ بات ہے کہ وفاقی حکومت کراچی کے حوالے سے کچھ سنجیدگی سے غور کر رہی ہے اور آپشنز کے اوپر. سو آفٹر ویری شارٹ بریک وی گونا بی رائٹ بیک. کہ کون سے آپشنز ہیں، کیا اس کا متحمل ہے ابھی آج کل کا سیٹ اپ؟ Stay with us. واپس آنے کا شکریہ. یہ بیرسٹر عامر صاحب نہیں ہو سکتا کہ پک اینڈ چوز کیا جائے. کچھ چیزیں جو آپ کو اچھی لگیں وہ آپ ایکسیپٹ کر لیں، جو نہ اچھی لگیں ان کو پھر کوئی اور پہ رنگ دے دیا جائے. یہ کرپشن یا کیسز کے حوالے سے بھی کسی ایک جماعت سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے ان کو دیکھو. آپ نے سپریم کورٹ کو کوٹ کیا تو سر آج چیف جسٹس نے بھی بڑا بھرمی کا اظہار نہیں کیا بلکہ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا ہے آپ کی حکومت کو. کہا ہے کہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے، صرف حکمران انجوائے کر رہے ہیں. یہ تو مکمل اینارکی والا صوبہ ہے. کون کام ادھر کر رہا ہے، کون ٹھیک کرے گا صوبے کو؟ کیا وفاقی حکومت کو کہیں کہ آ کر ٹھیک کرے؟ لوگوں کو بنیادی حقوق کون دے گا؟ جب یہ بات کی تو اٹارنی جنرل نے بہرحال آپشنز کا ذکر کیا. مختلف آئینی اور قانونی پہلوؤں کو سنجیدگی سے ان پہ غور کیا جا رہا ہے. سو یہ تو اگر کہا جائے کہ ادارہ جاتی بیکنگ کے ساتھ پھر یہ کام ہوگا تو غلط نہ ہوگا. جج صاحب کے ارشادات سر آنکھوں پہ میں فیصلے کی بات کر رہا تھا اور آپ آبزرویشن کی بات کر رہی ہیں. میرا خیال ہے سپریم کورٹ کبھی ٹکٹس کے ذریعے نہیں بولتا. میں قانون کے طالب علم اور ایک بیرسٹر کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریمارکس مگر ہمارے یہاں شہ سرخی بنتی ہے، مگر یو آر رائٹ ٹیکنیکلی جج نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ججوں کے فیصلے بولتے ہیں. آپ قانون اتنا سمجھتے ہیں، تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کون سے آئینی اور قانونی پہلو ہیں جن کو وفاقی حکومت چاہے تو ایکسپلور کر سکتی ہے. دیکھیں آئینی اور قانونی تو نہیں ہے،
ہاں بڑی دیر سے پہلے آپ نے سنا ہوگا یہ گورنر راج کے بارے میں بڑی باتیں کرتے رہے, 2 سال ہم اس کا شور سنتے رہے. جب پتہ چلا کہ 18ویں ترمیم میں راستے رک چکے ہیں تو اب دوسرا دیکھیں, اگر تو فیڈرل ایریا ڈکلیئر کرنا ہے کراچی کو تو آئیں لاہور کے اندر جو حالات ہیں, ہم بزدار راج کے مارے ہوئے لوگ ہیں, ذرا لاہور کا بھی رخ کرے نا. پانی یہاں پہ بھی کھڑا ہوتا ہے, مافیاز یہاں پہ بھی ہیں, یہاں پہ شوگر مافیا ہے, یہاں پہ وہ آٹے والا مافیا ہے, یہاں پہ ہی وہ واقعہ ہوا تھا نا ساہیوال والا جہاں پہ ریاستی دہشت گردی ہوئی تھی, اس کے بارے میں کوئی نہیں بولا, کسی سو موٹو کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پنجاب کے لوگ بھی بڑے ڈاکوں کی زد میں ہیں, پنجاب کے لوگوں کے اوپر بھی بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے. آئیں بلوچستان کی طرف رخ کریں, طوفان میں ڈوبا ہوا ہے, لا اینڈ آرڈر بھیڑا غرق ہے. آئیں ہم ذرا KPK کی طرف چلیں, وہاں پہ کیا حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. ساری گندم اس راستے سے باہر سمگل کی جا رہی ہے. میرے خیال میں ہر ایک اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کرے. جس طرح پہلے کبھی حکومت عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرتی تھی تو وہ غلط تھا, آج عدلیہ اگر ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے تو وہ غلط ہے. چیف جسٹس صاحب فیڈرل کورٹ ہیں, ادھر آ کے بیٹھے, وہاں پہ سندھ کا بھی ہائی کورٹ ہے, وہ بھی کوئی باتیں کر سکتا ہے. وہ بھلے وہ چیف منسٹر کو بلائے اگر سمجھتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 45,000 کیسز ہیں آپ کو سننے والے, بہت سارے معاملات ہیں سننے والے. لوگ انصاف کے حصول سے تنگ ہیں. ہم نے ایک وہ بھی چیف جسٹس صاحب سنے تھے جو ڈیم بنانے آئے تھے, کیا بنا کے چلے گئے مجھے نہیں پتا. ایک چیف جسٹس صاحب افتخار چودھری صاحب بھی تھے, بڑا دندناتے پھرتے تھے. عدالتیں اسی طرح برباد رہیں. آج بھی میں کہتا ہوں اس دور کے بعد سے آج انصاف 10 گنا مہنگا ہو چکا ہے. سول کورٹس میں جائیں, سیشن کورٹس میں جائیں, ہائی کورٹس میں جائیں. تو میں سمجھتا ہوں ہر بندہ جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے اس کے تحت چلے, اپنے ڈومین میں کام کریں. ٹرائیکاٹمی آف پاور کو سامنے رکھا جائے. اینڈ یہ کنول صاحبہ ایز اے بیرسٹر اور بحیثیت جیالہ مجھے لگتا ہے بڑا انہیں بیلنس کر کے بیرسٹر عامر صاحب نے اپنے تئیں بات کی ہے, اور مجھے لگتا ہے تھوڑے جلے ہوئے بھی ہیں کیونکہ پچھلے 2 دن سے پیپلز پارٹی کا ہر جیالہ آ کے, کل تو ایک نے یہ بھی کہا دس گراؤنڈ زیرو آن جسٹس, کوئی انصاف اس ملک میں انصاف نامی چیز ہی نہیں ہے. سو جیالے دل جلے بھی ہیں, ابھی دل بھی جلا ہوا ہے, ان کی فرد جرم بھی عائد ہوئی ہے ان کے کو چیئرمین زرداری صاحب پہ. مگر یہ ان کی بات لیگلی بتائیے, آپ کے پاس آپشنز ہیں کیا 18ویں ترمیم کے بعد؟ یہ کیوں آپ شرلی چھوڑ دیتے ہیں ایوری ناؤ اینڈ دین؟ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کیا فیڈرل ایریا ڈکلیئر کرنا ہے آپ نے؟ بالکل آپشنز ہیں اور لیگل آپشنز ہیں 18th امینڈمنٹ کے ساتھ. یہ میں بیرسٹر نہیں ہوں, لا کی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن جتنا ایک مجھے پتا ہے 2-3 آپشنز ہیں, اور اس کا کورٹ نے ہی اس کو رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. جہاں تک آپ فیصلوں کی انہوں نے بات ٹھیک کی ہے کہ فیصلے بولتے ہیں, فیصلے تو پھر جو سپریم کورٹ کا ہی آیا تھا سسیلین مافیا, اور اس ٹائم یہ بھی انڈورس کرتے تھے. اب انہوں نے ہسٹورک یو ٹرن لیا اور ادھر ہی جا کے بیٹھ گئے ہیں سارے اکٹھے ہو کے. اور جہاں تک کراچی کی یہ بات کریں یا سندھ کی بات کریں تو مراد علی شاہ صاحب کراچی کو تو سندھ کا حصہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ کراچی نے ووٹ دیا ہے PTI کو, تو اس کی پنشمنٹ ان کو پچھلے 2 سالوں سے مل رہی ہے. مجھے بتا دیں یہ مناظر میں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں, اور میں وہاں رہی بھی ہوں, میں نے یہ پریکٹیکلی اپنے اوپر میں نے یہ دیکھا ہے, یہ ٹرامے سے میں گزری ہوں. میرے والدین کا گھر پورا پانی میں فلڈڈ تھا, اور گٹر کا پانی جو واپس ہوا تھا 5 دن تک میں اپنے پیرنٹس تک پہنچ نہیں پائی تھی. وہ چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے جا کے, میرے فادر بیمار تھے, ان کو انسولین نہیں مل رہی تھی, انہوں نے سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کے کھائی تھی. یہ لوگ جس ٹارچر سے گزرے ان کو احساس بھی ہے. ہمیں نظر آتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کھڑے ہوئے کوئی کراچی کے معاملات کو پورا کرتے ہوئے. آپ مجھے بتائیں, کل کھوسا صاحب کے ساتھ میں ایک پروگرام میں بیٹھی تھی, 1 منٹ مہر, دوست محمد کھوسا صاحب کے ساتھ پروگرام میں بیٹھی تھی. جب ان سے سوال ہوا کہ کراچی کے حالات میں, کا اس ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ عمران خان نا, تو وہ کیوں نہیں انیشیٹوز لیتا؟ تو پھر جب یہ خود کہتے ہیں کہ عمران خان کی ذمہ داری ہے, اور کراچی کی عوام بلبلا کے عمران خان کو یاد کری ہے, اور 14 MNAs کی ذمہ داری ہے کراچی کو دیکھنا اور چلانا. ایک بات کہہ دوں, there is a significant difference. ایک نواز شریف صاحب آئے, جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ مولانا کے ساتھ مل کے میں نہیں بناؤں گا خیبر پختونخوا میں حکومت, یہ مینڈیٹ دیا ہے PTI کو, تو بنائے PTI اپنی حکومت, بنائے پیپلز پارٹی سندھ کے اندر, ہم وفاق میں رہیں گے, لے کے چلیں گے آگے, اور پھر مخلوط حکومت بلوچستان بنا لی, آگے چلے. ایک فنڈامنٹل ڈیفرنس ہے, ایک واسٹ میجر کلیئر میجورٹی لے کے پیپلز پارٹی بیٹھی ہے سندھ میں. آپ لوگ ڈے 1 سے ان کو یہ بات چھیڑتے ہیں بار بار, کبھی گورنر راج کی, کبھی کسی اور. اٹارنی جنرل نے آن دا ریکارڈ عدالت میں جا کے ان آپشنز کا ذکر کر دیا ہے. سو میں اس لیے کہہ رہی ہوں, کس طرح دیکھا جائے؟ دیکھیں بات ساری یہ نہیں ہے کہ راج لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے, بات ساری ہے کہ 12 سالوں میں
آپ نے عوام کو کتنا ریلیف دیا ہے. اگر عوام بل بلا رہی ہے اور کراچی بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کے مینڈیٹ کو ایکسپٹ اور ریسپیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ ریسپیکٹ کی ہے تو ان کے حوالے کیا ہے. کو ووٹ ڈالتا ہے آپ مجھے یہ بتائیے, گدھے کہتے ہیں. جو پیپلز پارٹی کو سندھ میں ووٹ ڈالتا ہے عمران خان ان کو زندہ لاشیں کہتے ہیں. وائی ڈو یو ناٹ ریسپیکٹ ادر؟ یہ ملک کول ملا کے, اور اگر پی ٹی آئی کے ساتھ یوتھ نکلتی ہے اسمبلی میں دونوں جماعتوں کا, مہر آج اگر نہیں, میری بات سنیں نا, آج اگر یوتھ ڈے بھی ہے, میں اس حوالے سے کہوں تو جو یوتھ عوام عمران خان کے ساتھ نکلی, جس کو آپ سب نے کور کیا 10-10 لاکھ کے جلسے, ان کو یہ معذرت کے ساتھ یوتھیا کہتے ہیں, یہ انسلٹ کرتے ہیں عوام کی, اور آ کے سلیکٹڈ کہتے ہیں, بالکل گالی ہے, اور آ کے کٹ پتلی کہتے ہیں اس پرائم منسٹر کو جو 5 حلقوں سے جیت کر آیا ہے. یہ انہوں نے ڈیموکریسی کو مذاق بنایا ہے. میری تو اردو اتنی اچھی نہیں ہے مصدق ملک صاحب, آپ بڑے نفیس آدمی ہیں, آپ ذرا بتائیے یوتھیا گالی ہے؟ بالکل گالی ہے. میں آف ریکارڈ آپ کو بتاؤں گی کون سی گالی کو چینج کیا ہے. اچھا جی جی مصدق صاحب پوچھ لیجیے ان سے کون سی گالی. جی میں نے کہا آپ ان سے پوچھ لیجیے یہ کون سی گالی کی بات کر رہی ہیں. وہ آف دا ریکارڈ بتائیں گی, وہ شاید نہیں بتا سک رہی آن ایئر کہ یوتھیا کون سی گالی ہے, بٹ چلیں وہ کہتی ہیں گالیاں, ہمیں گالی دیتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر دیکھیں ڈے 1 سے آج ہماری 2 دن بعد 3 دن بعد ہماری حکومت کو 2 سال پورے ہو جائیں گے. انہوں نے ڈے 1 سے ہمارے مینڈیٹ کو کنٹروورشل کیا, ہمارے پرائم منسٹر کو پہلے دن سپیچ نہیں کرنے دی. ریزن کیا تھی؟ آئینی اور قانونی پہلو جو ہیں ایکسپلور سندھ میں کرنے چاہیے کہ نہیں. میں ان کا انپٹ لے لوں ایک کوئکلی مصدق صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ معیوب سمجھتی ہیں تو پھر نہیں کہنا چاہیے. کیا ضروری ہے کہ اگر یہ معیوب سمجھتی ہیں کسی چیز کو تو اسی نام سے ان کو پکارا جائے یا کسی کو بھی پکارا جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کے پاس, ہر فرد کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی چیز کو معیوب سمجھتے ہیں پھر ان کو اس نام سے نہ بلایا جائے. مگر یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ ذرا پی ٹی آئی کے نقطۂ نظر سے سوچیے کہ جس طرح کے الفاظ اور القابات یہ استعمال کرتے ہیں, کچھ ان کو بھی تو اس گمان میں آنا چاہیے یہ بات کہ اگر یوتھیا ایک ایسا لفظ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو ڈرا گزرتا تو نہیں استعمال ہونا چاہیے, تو ان الفاظ کا بوجھ بھی تو ان کے اوپر ہے جو یہ استعمال کرتے ہیں. ان کے متعلق کیا؟ ٹھیک ہے سر, میرا وقت ختم ہو گیا ہے. مجھے کوئکلی یہ بتا دیں, مریم بی بی اب پھر ایک طویل خاموشی کے بعد اب ری ایکٹیو ہوئی ہیں یا پھر خاموشی اور پیچھے بیک ڈراپ میں چلی جائیں گی؟ دیکھیے میرے خیال میں مریم صاحبہ تو وہی کریں گی جو ان کو پارٹی کرے گی, لیکن یہ جو مریم صاحب کا رویہ آپ کے سامنے آیا ہے, اگر اسی طرح کا استحصال اور غیر آئینی طریقہ کار جو کل حکومت نے اپنایا ہے, اگر حکومت اسی طرح کا طریقہ کار اپناتی رہے گی تو اس سے زیادہ سخت جواب آئیں گے, اور روز آئیں گے. ٹھیک ہے, اور بیرسٹر صاحب میرا وقت ختم ہو گیا. ونس اگین آئی گیو یو دی لاسٹ 10 سیکنڈ سر, کیونکہ آپ سب سے کم بولے ہیں. اے پی سی کا تو بڑا بلیک فیوچر دکھائی دے رہا ہے, صرف بلاول پرجوش ہیں, مولانا کو بھی آپ دونوں پہ شک ہے, میں صرف شہباز شریف صاحب بھی کنونس نہیں ہیں. جی انشاءاللہ آگے بڑھنا ہوگا. جو بھی عوام کے جذبات کو نہیں سمجھے گا, اتنی بڑی ہوئی مہنگائی, بے روزگاری, ڈوبتی ہوئی معیشت, کشمیر کا سودا, اگر ہم عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, وہ کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی لیڈر ہو, وہ خود فیصو خاشاک کی طرح بہ جائے گا. اور اب میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے حکومت بنے, تانا زنی سے کام نہیں چلتے. بڑا کام آپ نے کر لیا گالم گلوچ, اب پرفارمنس دیں. 2 سال ہو گئے, اب بتائیں آپ کی پرفارمنس کیا ہے, آپ کے پلے کیا ہے. ہمیں گالیاں بکنے سے آپ کا کوئی کام نہیں بنے گا. بہت بہت شکریہ. یہ کہا جا رہا ہے کہ بی بی نے شہباز شریف صاحب کی سیاست ختم کر دی ہے. اس کو ایکسپلور کریں گے ڈیٹیل کے اندر, کچھ آپ کے پاس ڈیٹیلز اور خبریں بھی لائیں گے. کہ پوچھا گیا نواز شریف صاحب سے 2 ٹوک انداز میں کہ کون اب قیادت سنبھالے گا آگے بڑھ کے, جواب کیا تھا اور اب سٹیٹس کیا ہے. انشاءاللہ ٹمورو. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.